नाज़रीन, खौफनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शाम की फुल स्केल वॉर का आगाज हो गया है। जी हाँ, मुहतात अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हम आपके सामने ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शाम की फुल स्केल वॉर का आगाज हो गया है। और एक तरफ इजराइल और शाम की जंग है और दूसरी तरफ शाम के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई है। यानी शाम के जो दरूज हैं, जो डिफरेंट कबाइल हैं, उनकी लड़ाई जो दमिश्क की फोर्सेज हैं, जो अलशरा की फोर्सेज हैं, उनके साथ शुरू हो गई है। और दरूज की मदद को उसका जवाब बनाकर वो इजराइल आ गया है। तो ये इजराइल और शाम की फुल स्केल वॉर है और साथ जो खाना जंगी है वो भी फुल स्केल सतह के ऊपर चली गई है। और अब ये सिर्फ सदरन सीरिया में सिर्फ एक प्रोविंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ये मामला जो है वो दमिश्क तक चला गया है और खौफनाक बमबारी वहां पर हो रही है। 3 दिन कबल नाज़रीन, जब यहां पर ये सारा सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ था, तो उस वक्त जब इजराइल के अंदर से ये खबर आई कि एक इत्तेहादी पार्टी नेतन्याहू की गवर्नमेंट से निकल गई है और नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिरने के दोबारा से चांसेस पैदा हो गए हैं, तो हमने आपके सामने खतरा जाहिर किया था कि हमने एक पैटर्न देखा है, जब जब नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिरने के करीब होती है तो फिर नेतन्याहू जो है वो कोई और जंग छेड़ देता है। 21 महीनों में हमने यही पैटर्न देखा है। तो हमने ये खतरा आपके सामने जाहिर किया था कि कोई और फ्रंट जो है वो नेतन्याहू खोल सकता है। तो वो फ्रंट जो है वो शाम का इस वक्त खोल दिया गया है। और ये मिडिल ईस्ट के लोगों की बदकिस्मती है कि नेतन्याहू की जो कि वॉर क्रिमिनल है, सर्टिफाइड वॉर क्रिमिनल है, उसकी कुर्सी को बचाने के लिए लाखों निहत्ते लोग शहीद हो रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं। और इजरायली जो वॉर मशीन है वो फ्रॉम द डेकेड्स, अब कई दहाइयां गुजर चुकी हैं, इजरायली वॉर मशीन कितने मुल्कों के ऊपर बॉम्बिंग कर चुकी है, कितने मुल्कों को इन्वेड कर चुकी है, लाखों लोगों को शहीद और जख्मी कर चुकी है, मिलियंस की तादाद में डिस्प्लेस कर चुकी है। तो इजरायली वॉर मशीन जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए सबसे एक बड़ी बदबख्ती और बदकिस्मती बनकर जो है वो साबित हो रही है, जिसको रोकने के लिए हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज और ईरान सामने आए, खड़े हुए। लेकिन ये मिडिल ईस्ट के जो मालिक हैं, यही अलशरा है जिसने इजराइल की जो बॉम्बिंग ईरान पर हो रही थी उसको कंडेम तक नहीं किया। तो इन मुल्कों को यह सोचना चाहिए था कि इजराइल किसी का सगा नहीं है, उसका झगड़ा सिर्फ ईरान के साथ नहीं है बल्कि सबके साथ है। तो अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि शाम के लोगों को ये सब कुछ जो है फेस करना पड़ रहा है। और शाम के साथ साथ लेबनान, वो वहां पर भी इनकी बमबारी हो रही है और ईरान की ये तैयारी कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर अटैक हुआ है, जनरल स्टाफ की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर अटैक हुआ है, डिफेंस मिनिस्ट्री की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर अटैक हुआ है। यानी जो आखिरी सतह की जो रेड लाइन थी वो क्रॉस हो गई है। दमिश्क पर हमला और दमिश्क के अंदर प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर हमला, यह तो एक आखिरी चीज है जो हो सकती थी, वो इजराइल ने कर दी है। यानी सदारती महल के ऊपर हमला, इससे अगली और चीज क्या हो सकती है? और सदारती महल के ऊपर हमले का क्या मतलब है? डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर हमले का क्या मतलब है? इसके क्या मकसद है? यानी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप यानी उनकी मिलिट्री लीडरशिप दोनों मारे जाएं। और इजराइल का जो बुनियादी मकसद है कि सीरिया को एक फेल्ड स्टेट बनाना है, सीरिया को एक लीबिया बनाना है। तो वो लीबिया तभी बनेगा जब यहां पर खाना जंगी होगी और एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी। तो सदारती महल पर हमला करने का क्या मकसद है? सदारती महल में तो अलशरा बैठा हुआ है जो इजराइल के खिलाफ एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर सकता और इजराइल के साथ खुफिया मुलाकातें कर रहा है। फिर भी उन्होंने अलशरा को नहीं बख्शा। और सदारती महल के ऊपर वहां ईरानी तो नहीं बैठे हुए, वहां पर हिजबुल्लाह तो नहीं बैठी हुई, हुतीज तो नहीं, अलशरा बैठा हुआ है ना। और सदारती महल पर हमला कितना खतरनाक है, वहां पर डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाकी हाई ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स हैं, और वहां पर इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, और ये जो एरिया जहां पर एक तरफ सदारती महल है, साथ मिलिट्री बिल्डिंग्स हैं, फिर वहीं पर जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके भी दफातर हैं, जो नेशनल मीडिया है उसके भी दफातर हैं, तो उनकी बिल्डिंग्स भी हिट हुई हैं। इवन एक वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टूडियो से यानी लाइव नशरियात जारी हैं और पीछे जो है वो देखा जा सकता है कि बराह रास्त वहां पर बॉम्बिंग हो रही है। तो ये सूरत हाल है, यानी खौफनाक बॉम्बिंग जो है वो दमिश्क के अंदर हो रही है। और मीडिया ऑफिस क्या और सदारती महल क्या और डिफेंस की बिल्डिंग्स क्या, वो सारी की सारी निशाना बन रही है। और अगली जरा बड़ी खबर देखिए, गजा से फौजें निकालकर गोलान हाइट्स की तरफ भेजने का ऑर्डर दे दिया गया। जी हां, बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इजरायली आर्मी चीफ ने ऑर्डर किया है कि गजा से फौजें निकालकर गोलान हाइट्स की तरफ भेज दी जाएं। इसका मतलब वाज़ेह है कि वो इसको किस तरह की जंग करने जा रहे हैं। और इजरायली मीडिया के मुताबिक ये जंग कई दिनों के ऊपर कम से कम होगी, कई दिनों की ये जंग होने जा रही है कम से कम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस जंग में वो अब मजीद इलाका लेने जा रहे हैं, दमिश्क तक कम से कम वो ये सारा इलाका जो अपने कंट्रोल के अंदर ले लेंगे, क्योंकि जो शाम की ताकत है वो तो ऑलरेडी वो तबाह कर चुके हैं। उनकी जो बेसिस के ऊपर इन्होंने हमले किए और सारा कुछ होता रहा, अलशरा की एक स्टेटमेंट भी नहीं आई। इन सारे हमलों में जो शाम का एक कमेंट था जो रशिया ने दिया हुआ था उसके खिलाफ एक भी जो है वो स्टेटमेंट अलशरा की नहीं आई। और जब ये बॉम्बिंग हो रही थी, अच्छा
اس سے پہلے جو الشرا جو بشار الاسد کی حکومت تھی اور رشیا موجود تھا، تو رشیا گارنٹر تھا کہ شام میں حملہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کی گورنمنٹ گرا دی. اب ترکی تھا، باقی سارے تھے، تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر بچاتے، ٹھیک. تو وہ ساری بامبنگ ہو گئی، سارے ٹینکس اور پتہ نہیں ان کے ایئر بیسز اور سارا ایئر کرافٹس انہوں نے تباہ کر دیے. اب اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ کئی دنوں کی جنگ، تو کئی دنوں کی جنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ دمشق تک کم سے کم علاقہ، اور اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پر لیبیا بنا کر چھوڑیں گے، مکمل خانہ جنگی، نہیں تو کم سے کم یہ دمشق تک کا جو علاقہ ہے یہ تو یہ سارا لینے جا رہے ہیں. کئی دنوں کی جنگ کا مطلب یہ ہے وہاں سے یہ غزہ سے فوجیں نکال رہے ہیں، اور 7 دروز جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں. دروز اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو وہ شام کے اندر داخل ہو گئے، یعنی وہ دروز جو اسرائیل کنٹرولڈ ایریاز میں رہتے ہیں ان کو اسرائیلی آرمی نے داخل کر دیا ہے، ان کی پریزنس کے اندر، ان کی ساری ڈائریکشن کے اندر وہ داخل ہو رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے نہیں، ان کو اسلحہ بھی اسرائیلی فوج دے رہی ہے اور وہ داخل ہو گئے ہیں. اب اسرائیل کے پاس ساری جواز یہ ہے کہ ہم تو دروز کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، تو دروز ہیں، 7 اسرائیلی آرمی ہے، اور 7 جو ان سارے ایریاز کے اندر ڈیفرنٹ گروپس ہیں وہ بھی الشرا کے خلاف جب اس وقت لڑ رہے ہیں. اور جو اسرائیلی ڈیفینس منسٹر ہے اس نے کہا ہے کہ پینفل سٹرائکس ہم نے شروع کر دی ہیں شام کے اوپر، بڑے تکبرانہ انداز کے اندر. یہ جو حملہ اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے پہلے یعنی فل سکیل جنگ شروع ہونے سے پہلے کل سے ابھی تک جو ہے وہ 248 لوگ ایگزیکیوٹ ہو گئے ہیں. یعنی فل سکیل جنگ شروع ہونے سے پہلے وہاں پر 248 لوگ ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں، یعنی براہ راست ان کو گولیاں ماری گئی. اتنی خوفناک صورتحال وہاں پر آلریڈی بن چکی تھی، اب یہ فل سکیل وار شروع ہو گئی ہے. اب اس میں کتنے لوگ سینکڑوں ہزاروں جو ہے وہ اس کا نشانہ بنیں گے، اور بڑی خوفناک، بڑی بروٹل، بڑی بے رحم، ٹھیک ہے. اور شام کے لوگوں کی بدقسمتی کہ وہ ایک بار پھر یہی کچھ فیس کر رہے ہیں. اور یہ جو شام کا معاملہ ہے ناظرین وہ اور زیادہ کمپلیکس ہے. یعنی شام جو ہے، دیکھیے یہاں پر تو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو عرب ہیں، ترکی ہے، اسرائیل ہے، امریکہ، ان سب کی کوارڈینیشن تھی. یعنی عربوں کی کوارڈینیشن، سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور الشرا، یہ سب ایک ہی پارٹی ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں تھے شام کے حوالے سے. بھئی الشرا کی ملاقات ٹرمپ سے ہوئی نا، اور کس حکمران کی ملاقات کروائی گئی ہے ٹرمپ سے؟ تو ٹرمپ سے ملاقات کروا دی گئی، لیجیٹیمیٹ ہو گیا، ساری سینکشنز ہٹ گئی، درمیان میں یورپ موجود ہے. تو یہ سب الشرا کے حوالے سے ایک ہی پیج کے اوپر تھے. اور جو کچھ اسرائیل کر رہا تھا اس میں بھی ٹرکی اور سعودی عربیہ، قطر اور ان ممالک کی یہ اس کو پسند تو نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اوکے ٹیک سم لینڈ، اوکے ڈو سم اسٹرائکس، لیکن اس حد تک نہیں جانا جس حد تک اب اسرائیل چلا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت زمین لے لو، تھوڑی بہت اسٹرائکس کرتے رہو، لیکن اس حد تک نہیں جانا. کون سی والی حد؟ کہ گورنمنٹ کو ہٹ نہیں کرنا، دمشق کو ہٹ نہیں کرنا، صدارتی محل کو نشانہ نہیں بنانا، الشرا کی جو گورنمنٹ ہے اس کو نہیں نشانہ بنانا. تو اس سطح کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل چلا گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کو تو چاہیے جنگیں، اسرائیل کو تو چاہیے جنگیں. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں. ترکی نے اسرائیل کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے بشار الاسد کی گورنمنٹ کو گرایا تھا، اور بشار الاسد کے خلاف سینکشن لگائی گئی. جو کچھ ہوا تو نیتنیاہو نے بڑا اس کی شیطانی مسکراہٹ تھی جب وہ گولان ہائٹس کے اوپر جا کر کھڑا ہوا اور اس نے کریڈٹ لیا کہ جو بشار الاسد کے ساتھ ہوا یہ ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ترکی کا مکمل کوارڈینیشن تھا اسرائیل کے ساتھ. تو اب جو ہے وہ اسرائیل وہ تمام انڈرسٹینڈنگ جو کہ کبھی بھی وہ کسی انڈرسٹینڈنگ، کسی معاہدے کی وہ پیروی کرتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ایک غلط فہمی میں تھے کہ اچھا امریکہ بھی درمیان میں ہے، اچھا یورپ بھی ہے، تو ہم اسرائیل کے ساتھ. تو امریکہ درمیان میں نیوٹرل ہو گیا، جیسے لیبنان میں وہ نیوٹرل ہو چکا ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل حملے کر رہا ہے تو ہم کیا کریں. تو شام میں بھی اچانک سے امریکہ جو ہے نیوٹرل ہو گیا. تو اسرائیل کو چونکہ جنگیں چاہیے اور اس لیے امریکہ اور یورپ کی مجبوری ہے، تو امریکہ چپ کر کے جو وہ نیوٹرل ہو گیا ہے. اور اس نے کہا یہ سویلینز جو مر رہے ہیں یہ ہم بڑا کنڈیم کرتے ہیں. وہ سویلینز مر رہے ہیں تو اسرائیل بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ سویلینز مر رہے ہیں اس لیے ہم وہاں پر جا رہے ہیں. تو وہ چپکے سے فی الحال جو ہے وہ درمیان میں نیوٹرل ہو گیا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس حملے سے الٹا جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ان پر پریشر اور بڑھے گا. اور یہ جو اسرائیل نے کیا یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک ہوتا ہے اندھی پاور، یہ بس اس اندھی پاور کا استعمال ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہے جو اسرائیل نے اب شام کے اوپر حملہ کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنگ تو ایران کے خلاف ہو رہی تھی نا، الشرا تو انہی کا پروجیکٹ تھا، ترکی سے، سعودی عربیہ، ان سب کے ساتھ کوارڈینیشن تھی، قطر سے، امریکہ درمیان. تو یہ جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں ان کے اوپر پریشر اور بڑھے گا کہ تم اسرائیل کے ساتھ بار بار جا کر سگے بنتے ہو اور ہاتھ ملاتے ہو. یہ اسرائیل ہے جو تمہاری نہ غزہ میں مارنے کے لیے تیار ہے، نہ لیبنان میں مارنے کے لیے تیار ہے، نہ ایران میں مارنے کے لیے تیار ہے، اور نہ شام میں مارنے کے لیے تیار ہے. اس سے
اسرائیل کی جو کریڈیبلٹی ہے، پہلے وہ غزہ میں ڈیمیج ہوئی، پھر ایران پر حملے کے بعد ڈیمیج ہوئی، اور اب شام کے بعد میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹرائے ہو گئی ہے، اور ان ممالک کے اوپر پریشر اور زیادہ بڑھنے والا ہے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن میں یا باقی معاملات آگے بڑھانے میں، اور ان کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بات کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کیونکہ ایران پر تو ہے نا بھئی، اچھا ایران جی جنگیں پھیلاتا ہے، جیسے ٹرکی فارم منسٹر نے کہا جنگیں پھیلاتا ہے، فلانا کرتا ہے، الشرع کو تو سب لے کر آئے ہیں، پھر الشرع کے خلاف جنگ کیوں؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے اب ان کی باقی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے ہاں اسرائیل کا جو تصور ہے وہ بدلے گا اس بات، تو یہ ایک اسٹریٹجک ایرر ہے، یہ اسرائیل کو یہ جنگ سوٹ نہیں کرتی ہے جو الشرع، بھئی آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کا بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے ساتھ نارملائزیشن کرنے کے لیے تیار ہے، اس نے ایران تک کو کنڈیم تک نہیں کیا، حالانکہ پورے مڈل ایسٹ نے کیا، اس نے نہیں کیا، اس سے بڑا آپ کا اتحادی کیا ہوگا؟ تو ایک طرح سے آپ کا اتحادی تو اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنا، تو یہ تو ایک اسٹریٹجک ایرر ہے، لیکن بہرحال ایک وار مشین ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس کو روکنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرکی کے لیے اب بڑا اس وقت ٹرکی، سعودی عربیہ، قطر، گلف، یہ سارے اس وقت پینک کے اندر ہے، خاص کر ٹرکی پینک کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیریا اگر ڈیسٹیبلائز ہوگا تو سب سے زیادہ نقصان ٹرکی ہی کو ہونا ہے، تو ٹرکی اس وقت پینک کے اندر ہے، اور سب سے پہلا دورہ الشرع نے سعودی عربیہ کا کیا، تو ان سب ملکوں کے اس میں مفادات ہیں کہ یہ ڈیسٹیبلائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ٹرکی کو کچھ کرنا ہے، ٹرکی اگر چپ کر کے پیچھے بیٹھے گا تو یہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ شام کے اندر اسرائیل یہ سارا کچھ کرے، لیکن اگر آگے بڑھے گا تو کیسے بڑھے گا؟ تو یہ نتیجہ ہوتا ہے جب آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر کوئی اقدام اٹھاتے ہیں تو اسرائیل پھر درمیان میں آپ کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے۔ ٹرکی نے اسرائیل کے ساتھ مل کر پچھلی گورنمنٹ کو گرایا، اور اس سینیریو میں گرایا جب غزہ کی جارحیت جاری ہے، کم سے کم اس کو تو رخ لینے دیتے، تو وہ جو ایک حزب اللہ کی سپلائی لائن تھی اس کو کاٹنے کی جو کوشش کی گئی، تو یہ ایک اسٹریٹجک کوئی اچھا عقل مندانہ فیصلہ نہیں تھا، لیکن اور اس کا اب دیکھ لیں کہ آج اس کا رزلٹ آ گیا ہے، ایک بار پھر رزلٹ۔ اب بتائیں ٹرکی کیا کرے گا؟ اب وہ سارے کوشش تو کر رہے ہیں، امریکہ کو بھی فون گھما رہے ہیں کہ آپ روکیں، اس کو روکیں، بھائی وہ روکیں تو نہیں نہ رک رہا، ٹھیک ہے نا، سب فون گھمائی جا رہے ہیں امریکہ کو۔ اچھا امریکہ کا جو ہے نمبر نہیں مل رہا اس وقت، اور امریکہ سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی، انہوں نے کنڈیم کر دیا سویلینز مارے جا رہے ہیں۔ بھائی سویلینز تو مارے جا رہے ہیں نا، لیکن مار کون رہا ہے؟ اسرائیل بھی تو یہی کر رہا ہے، سویلینز مارے جا رہے ہیں اس لیے ہم انٹروین کر رہے ہیں۔ تو اب وہ امریکہ کا نمبر نہیں مل رہا، تو اب وہ ٹرکی مطلب پینک کے اندر ہے کہ اب وہ کیا کرے، خاموش وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ خاموش بیٹھے گا تو اسرائیل کے تو مقاصد جو ہیں اس کو لیبیا بنانے کے، اور وہ ٹرکی افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ریفیوجیز وہاں پر سیلاب آ رہا ہے، لوگ آلریڈی وہاں پر ڈسپلیس ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ سارے کس کی طرف جائیں گے؟ ٹرکی آگے پیچھے اس طرف بھی جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا PKK ڈسارم ہو رہی تھی، یہ ایک بڑی فتح تھی اس سارے ریجن کے لیے، سب کے لیے اچھی خبر تھی کہ PKK ڈسارم ہو رہی ہے، اسرائیل نے پھر جناب یہاں پر خانہ جنگی جو ہے، تو ان ملکوں کے اوپر پریشر ہے، ٹرکی اور سعودی عربیہ، قطر، یہ پینک کے اندر ہیں کہ اب کرنا کیا ہے، نہ چپ کر کے بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن آگے بڑھیں گے تو کیسے بڑھیں گے؟ تو ٹرکی کو اتنی ہی بہادری دکھانی پڑے گی جتنی ایران نے دکھائی ہے۔ ٹرکی ایک نیٹو کنٹری ہے اور زبردست پاور ہے، زبردست عسکری پاور ہے، اس وقت سب سے جو ایڈوانس ڈیفنس کمپلیکس ہے وہ ٹرکی کا ہے، ایک بڑی طاقت ہے، دلیر قوم ہے، ان کو تھوڑی سی دلیری دکھانی چاہیے، ایسے پیس تھرو سرنڈر نہیں ہوگا، ایسے بزدلی دکھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو ٹرکی کو چاہیے، ایران نے بھی تو بہادری دکھائی ہے نا، اسرائیل اور امریکہ دونوں سے ٹکرا گیا، تو ٹرکی تو خود ایک نیٹو کنٹری ہے، اسرائیل کی ضرورت نہیں ہوگی ٹرکی کے اوپر اٹیک کرنے کی، ٹھیک ہے، تو اور یورپ کو بھی ٹرکی کنوینس کر سکتا ہے کہ شام میں جو کچھ کر رہا ہے اسرائیل، آپ دیکھیں الشرع تو آپ کا بندہ ہے، جرمنی اور فرانس تو 2 دفعہ دورہ کر کے گئے ہیں اور الشرع کو یورپ میں بلایا ہے، بھی آپ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو اسرائیل کیوں اس کے اوپر بمبنگ کر رہا ہے؟ اور اگر شام ڈسٹیبلائز ہوگا تو یہاں سے پھر ریفیوجیز یورپ ہی جائیں گے، تو ٹرکی یورپ کو بھی کنوینس کر سکتا ہے اور اسرائیل سے ٹکر لے سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی جگرا دکھانا پڑے گا۔ تو آج آپ کو اندازہ ہوا کہ جو ایران نے جو جگرا دکھایا ہے وہ کوئی آسان نہیں تھا، کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جب وہ ٹکرا گیا، یہاں پر تو سب کی بولتی بند ہوئی پڑی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات جو آج اسٹیبلش ہوئی ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ اگر غزہ میں اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کی گئی تو کبھی ایک ملک، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، اسرائیل ایسے ہی دندناتا پھرے گا، اور یہ بس اسی ایلوژن میں بیٹھے رہیں گے کہ اچھا اب اسرائیل سے کیا لڑیں، اچھا اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن ہی اونلی آپشن ہے، اسی ایلوژن کے اندر بیٹھے رہیں گے، اور ایک کے بعد ایک ملک کو جب اسرائیل بمباری کرتا رہے گا، ہر ملک پر اس کا الگ جواز ہوگا۔ تو اس وقت آج فل سکیل وار کا آغاز ہو گیا ہے، اگر کل یہ بند بھی ہو جاتی ہے، جس کے ابھی تو کوئی چانسز نہیں لگ رہے کیونکہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ تو مزید فوج بھیج رہے ہیں، اگر یہ کل بند بھی ہو جاتی ہے تو بھی آج کے دن کو
شام اور اسرائیل کی جنگ کاؤنٹ کیا جائے گا، یعنی ہوتا ہے نا 6 دن کی جنگ، 4 دن کی جنگ، 12 دن کی جنگ، تو آج کا دن ایک فل سکیل وار کے طور پر شام اور اسرائیل میں کاؤنٹ کیا جائے گا، کیونکہ اسرائیل نے پیلس کو نشانہ بنایا ہے، صدارتی محل کو نشانہ بنایا ہے، ڈیفنس منسٹری کو نشانہ بنایا، یعنی وار اس نے ڈکلیئر کر دی ہے، شام کی فوج کو اس نے مار دیا ہے۔ تو آج کا دن کم سے کم اگر یہ جنگ رک بھی جاتی ہے، جو کہ رکنے کے چانسز نہیں ہے، لیکن بتا ہم آپ کو یہ رہے ہیں کہ فل سکیل وار شام اور اسرائیل میں اس وقت چھڑ چکی ہے۔ میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس شدت کے اس وقت واقعات ہو رہے ہیں، اور جو تکبرانہ بیانات ڈیفنس منسٹر کے آئے، نتن یاہو کے آئے، ذرا دیکھیے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم وارننگ میسج دے رہے ہیں دمشق کو کہ پینفل سٹرائک جو ہے وہ آنے والی ہیں۔ اچھا، پھر اس نے ٹویٹ کیا اور اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہمارا جو وارننگ میسج تھا وہ اینڈ ہو چکا ہے، ناؤ دا پینفل سٹرائک ول فالو۔ اب میں پہلے کہا کہ میسج دے رہے ہیں، پھر کہا میسج ختم ہو گیا، پینفل سٹرائکس آنے والی ہیں۔ پھر اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کی یہ چند منٹ کے اندر، پینفل اٹیکس آن سیریا ہیو بگن۔ پینفل، بھائی تمہارا کوئی جواز ہے، تمہارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے شام میں حملہ اور پینفل سٹرائک؟ ذرا ان کی بدماشی دیکھیں اور مڈل ایسٹ کی ریاستوں کی بزدلی دیکھیں۔ آج یہ الفاظ بالکل صحیح استعمال ہوں گے مڈل ایسٹ کی ریاستوں کے لیے، یہ بزدلی ہے ان کی۔ ایک جینوسائیڈ کرنے والا ملک، اس کے خلاف یہ عالمی سطح پر مقدمہ نہیں بنوا سکے۔ یہ اتنے بزدل ہیں کہ یہ عالمی عدالت میں ساؤتھ افریقہ چلا گیا، یہ نہیں جا سکے۔ کون سا مڈل ایسٹ کا ملک ہے جو ساؤتھ افریقہ میں گیا ہے؟ لطینی امریکہ کا ملک، کولمبیا نے اناؤنس کیا کہ ہم جا رہے ہیں، برازیل نے اناؤنس کیا کہ ہم جا رہے ہیں، بولیویا نے، پتہ نہیں کون کون سے ملک نے اناؤنس۔ ایک بھی مڈل ایسٹ ملک، ایک بھی اسلامی ملک کا اناؤنس نہیں کر سکتا کہ ہم عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، نہ یہ کوئی عالمی مقدمہ قائم کر سکے۔ یہ تو اسرائیل کے ساتھ تجارت کرتے رہے اور یہ اسی الوژن میں رہے ہیں کہ اچھا اسرائیل نے جو کرنا ہے کر لینے دو بھائی، اچھا یہ خود ہی بس کر جائے گا۔ تو یہ بس کی ہے اس نے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیس تھرو سرنڈر کا جو پالیسی ہے، جو بزدلانہ پالیسی ہے، وہ کاسٹ کر رہی ہے ملینز آف لائفز اینڈ ڈسپلیسمنٹ اینڈ ڈسٹرکشن اینڈ ڈیتھس، ٹھیک ہے نا۔ لیبنان، شام، فلسطین، یمن، ایران، یہ سب لوگ، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی وار مشین کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ صرف ان ممالک کی کوارڈینیشن کے ساتھ جو اسرائیل کے ساتھ یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی آذربائیجان سے آئل آتا ہے اسرائیل کو، تو کم سے کم آج ان کو سبق جو ہے وہ سیکھ لینا چاہیے۔ میں نے آپ کہا کوئی بھی جسٹیفیکیشن لے آئیں، کوئی بھی آرگومنٹ لے آئیں، یہ ان کا چلنے والا نہیں ہے کہ جب آپ کے ریجن میں اتنی بڑی جینوسائیڈ ہو رہی ہے جس پر دنیا کانپ اٹھی ہے، آپ کو پرواہ کوئی نہیں ہے، مطلب آپ کو یہ عملی اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے سوائے اسٹیٹمنٹس کے۔ پوری دنیا کانپ اٹھی ہے، دنیا کی جیو پالیٹکس۔ وہ کولمبیا میں 30 ملک جمع ہوئے ہیں، 30 ملک کولمبیا میں جمع ہوئے ہیں فلسطین کے لیے۔ آپ تو اس طرح کی ایک کانفرنس بھی نہیں کروا سکے اپنے یہاں، وہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ OIC کے میرے خیال ٹوٹل 2 اجلاس ہوئے، آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور بس جی سیز فائر ہونا چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو ایک اینالسٹ کرتا ہے، جیسے ہم باتیں بیٹھ کر کر رہے ہیں، وہ باتیں یہ اپنے یہاں کرتے ہیں۔ اس اجلاس کا اعلامیہ یہ آتا ہے جو ہم باتیں بیٹھ کر رہے ہیں یا باقی اینالسٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی بات ہے۔ بھائی آپ کو تو کچھ پریکٹیکل کرنا ہے۔ تو یہ میں سارا تناظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کا یہ حملہ اتنا زیادہ، یعنی اس نے ان کو ہلایا ہے، ان کو جھنجھوڑا ہے کہ ذرا اٹھ جاؤ، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ یہ اسرائیل کی وار مشینری اس طرح نہیں رکے گی جس طرح تم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اب دیکھنا امریکہ نیوٹرل ہو گیا ہے، اب فون گھمائی جا رہے ہیں امریکہ کو، لیکن وہاں سے جو ہے وہ کال موصول نہیں ہو رہی، ادھر سگنل نہیں آ رہے۔ حالانکہ سارا درمیان میں اسرائیلی میڈیا نے، اسرائیلی آرمی نے کہا کہ ہم جو کچھ شام میں کر رہے ہیں امریکی کوارڈینیشن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اب جا کے بتائیں امریکہ کو کہ یہ الشرا کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ شام کے لوگوں کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن نہیں۔ اچھا جی، پینفل اسٹرائکس آن سیریا ہے بگن اور سیرین ریجیم از کمیٹنگ ہاسٹائل ایکٹس اگینسٹ مائنورٹیز۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سیرین ریجیم ہے وہ مائنورٹیز کے خلاف اقدامات کر رہی ہے، یعنی اسرائیل نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اسرائیل نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے والا۔ کہہ رہا ہے ہم نے بوم کیا ہے جنرل کمانڈ ان ڈماسکس اور the strikes will continue to escalate until the message is understood۔ جب تک میسج انڈرسٹوڈ ان کو نہیں، جب تک ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی، ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے بھائی کس کو سمجھانے کی، الشرا تو پہلے ہی سمجھا ہوا ہے۔ تو صرف ایک جنگ کی ضرورت نتن یاہو کو ہے اپنی اس کرسی کو بچانے کے لیے، اور وہ یہ اس وقت جاری ہے، اور یہ اس کی اسٹریٹجک مسٹیک ثابت ہوگی۔ اور اسرائیل کی یہ جو کنٹینیوس وار ہے، ایک کے بعد ایک ملک کو مارنا، بوم کرنا، انویڈ کرنا،
الٹیمیٹلی یہ ظلم کی عمارت کولیپس کرے گی. یہ اینڈ لیس وار جو ہے وہ اسرائیل آلریڈی اوور اسٹریچ ہو چکا ہے اور یہ کولیپس کرے گا آنے والے دن. تو یہ ایک اور اس کی اسٹریٹجک مسٹیک اس نے کر دیا. لائیو آن دا سین ویری انٹینس اسرائیلی بمبارڈمنٹ آن دا سیرین منسٹری آف ڈیفense بلڈنگ. ویری انٹینس بمبارڈمنٹ. اسرائیلی آکوپیشن ایئر فورس اگریشن نیئر دا جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز بلڈنگ ان امیت اسکوائر ڈماسکس. یروشلم پوسٹ. اسرائیلی بمبارڈمنٹ جو ہے وہ اس نے ٹارگٹ کیا ہے پریزیڈینشیل پیلس کو ان ڈماسکس اور ساؤنڈز آف گن فائر ان دا سینٹرل ڈماسکس. سینز آف نیو اسرائیلی ریڈ آن سیرین منسٹری آف ڈیفense بلڈنگ ان ڈماسکس. دوبارہ پھر ریڈز، یعنی ایک حملہ ہوا ہے پھر دوبارہ پیچھے، یعنی یہ سب سے ان کا مطلب سب سے حساس ترین ایریا ہے. منسٹری آف ڈیفenس ہے، صدارتی پیلس ہے، ڈپلومیٹس ہیں، ایمبیسیز ہیں، مختلف میڈیا کے دفاتر ہیں، وہاں پر بمبنگ ہو رہی ہے. ویریس یونٹس آف آرمی فورسز آر اٹیکنگ سیریا ناؤ. میسو ایکسپلوژن ان دا سیرین کیپٹل ڈماسکس ڈیو ٹو دا اسرائیلی شیلنگ. پورا دمشق اس وقت دھماکوں سے گونج رہا ہے. تو سویدا پروونس سے نکل کر اب ہم دمشق پہنچ چکے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے گھنٹوں میں ترکی کے بارڈرز تک پہنچ جائے. ال عربیہ کا جو آفس ہے، سعودی عربیہ کا جو میڈیا ہے، اس کو بلڈنگ کو بھی ڈیمیج ہوا ہے. یہ جنرل سٹاف کے ہیڈ کوارٹر کے آفس اس کے ساتھ تھا. جنرل سٹاف کی جو بلڈنگ ہے ال عربیہ جو کہ سعودی عربیہ کا میڈیا ہے، اس کو بھی ڈیمیج ہوا ہے. اور کیجویلٹیز اس میں ابھی مکمل رپورٹ نہیں آئی، لیکن بڑی کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر. انجریز ڈیو ٹو دا اسرائیلی آکوپیشن اسٹرائکس آن دا کیپٹل ڈماسکس. چیف آف سٹاف ہیز آرڈرڈ دا ٹرانسفر آف فورسز فرام غزہ ٹو دا گولان ہائٹس. اسرائیلی میڈیا بڑی خبر، غزہ سے فوجیں نکال کر گولان ہائٹس کی طرف بھیجی جا رہی ہیں. دروز کمیونٹی جو ہے وہ ان اسرائیل کالز آن اٹس ممبر ٹو پریپیئر ٹو کراس دا بارڈر ود سیریا. پوری دروز کمیونٹی اسرائیل میں جو ہے وہ موبلائز ہو گئی ہے اور وہ سیریا میں داخل ہو رہی ہے. دا آرمی از پریپیئرنگ فار ڈیز آف فائٹنگ ان سیریا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کئی دنوں کی جنگ کی جو اسرائیلی فوج ہے وہ تیاری کر رہا ہے. تو آپ پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ مہینہ گزارنا ہے نتنیاہو نے، کیونکہ وہ ریسیشن میں چلی جائے گی پارلیمنٹ، اس کے بعد نتنیاہو کی گورنمنٹ گرائی نہیں جا سکے گی. تو ڈیز آف فائٹنگ، ٹھیک ہے، وہ ڈیز آف فائٹنگ سے مراد 10-15 دن کی لڑائی، کم سے کم 2 ویکس کی لڑائی جو ہے وہ کم سے کم. تو ایک اتنے دنوں کی لڑائی تو کم سے کم یہ تیاری کر رہے ہیں، اور اس میں ان کا یہی ہوگا جگہ قبضہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور وکٹری اناؤنس کرے گا نتنیاہو کہ دیکھو آئی ایم چینجنگ دا فیس آف دا مڈل ایسٹ. یہ جو اس نے کرائمز کیے ہیں نا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ بھی بھگتے گا، اور پورا اسرائیل ظاہر ہے کہ کانسیکوینسز اس کے آئیں گے. فی الحال ایک وار مشین ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ اتنی اوور اسٹریچ ہو چکی ہے اس اینڈ لیس وار سے کہ یہ کولیپس کرے گی، ہر صورت کرے گی. دا آرمی از پریپیئرنگ ٹو ٹرانسفر 2 ملٹری ڈویژنز ان دا گولان ہائٹس. 2 ملٹری ڈویژنز وہ فوری طور پر ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور ایک ڈویژن کے اندر مطلب 20-25 ہزار فوجی ہوتے ہیں. تو یہ بڑی فوج وہاں پر ٹرانسفر کر رہے ہیں. آلریڈی ان کی وہاں پر فوج ہے، اور دروز ہیں، یعنی یہ فوج دروز اور گروپس یہ مل کر شام کے اوپر چڑھائی کر چکے ہیں. ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اسرائیل از ہیڈنگ ٹورڈ سیورل ڈیز آف فائٹنگ ان سیریا. اسرائیلی آرمی از ورکنگ ٹو ریسکیو آور دروز بردرز اینڈ ٹو ایلیمینیٹ دا ریجیمز گینگز. نتنیاہو کی سٹیٹمنٹس 2-3. دروز کو ریسکیو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب مطلب یہ ترکی جانے اور سعودی عربیہ جانے اور قطر جانے، ٹھیک ہے نا، اب وہ جانے، وہی کوارڈینیٹ کر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ، خاص طور پر ٹرکی. تو وہ جانے اور اب اس کا جواب دے، اب جا کر بچایا الشرا کو. تو نتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دروز کو ریسکیو کر رہے ہیں، اور ہمارے بردرز ہیں ان کو، اور جو الشرا کے گینگز ہیں ان کو ہم ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. Netanyahu and the defense minister will hold urgent security consultation shortly in the light of the developments. ہنگامی میٹنگ نتنیاہو اور ڈیفنس منسٹر اور باقیوں کی ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا، الشرا جو ہے وہ یورپ نے سینکشنز ہٹا دی، امریکہ نے سینکشنز ہٹا دی. تو نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ یہ تو کرمنل گینگ ہے، ٹھیک ہے نا. تو امریکہ کا نمبر ابھی نہیں مل رہا. ترکی بھی ڈائل کر رہا ہے، گلف سے بھی ڈائل ہو رہا ہے، لیکن امریکہ کا نمبر نہیں مل رہا. امریکہ درمیان میں کہیں غائب ہو گیا ہے. The situation in south western Syria is extremely dangerous. نتنیاہو صاحب فرما رہے ہیں بڑی ڈینجرس صورتحال ہے ساؤتھ میں بھی اور ویسٹرن سیریا میں بھی. تو یہ آگے بڑھ رہا ہے معاملہ. اور امریکی انوائے ٹو سیریا کہتا ہے we strongly condemn the violence against civilians in Saweda. او بھائی، مطلب کیا آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ کس کو کنڈیم کیا ہے؟ سیویلینز کی جو کیجویلٹیز. او بھائی، سیویلین کی کیجویلٹیز کر کون رہا ہے؟ کیوں
کون کر رہا ہے؟ کس کو؟ اسرائیل بھائی، یا تو اسرائیل کر رہا ہے یا الشرا کر رہا ہے. تو نام لو نا بھائی، چلو الشرا کو ہی کنڈیم کر دو یا اسرائیل کو کرو. جی سویلین کیجویلٹیز کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں ایران کی جو بھی آخر میں جو الٹیمیٹ لڑائی ہونے والی ہے، جو بھی ہوگا ایران کا، لیکن آپ یہ تو نوٹ کریں ایک کلیئرٹی ہے. ابھی سپریم لیڈر کا میسج آیا، انہوں نے کہا کہ مطلب ہم مکمل لڑائی جاری رکھیں. تو ایک کلیئرٹی آپ کو نظر آتی ہے حماس، حزب اللہ، حوتیز اور ایران کہ بھائی اسرائیل امن نہیں ہے تو اسرائیل کی وجہ سے نہیں ہے. ادھر جناب اچھا جی نارملائزیشن کر لیں گے، اچھا جی ٹریڈ ہونی چاہیے، اچھا جی یہاں سے انرجی روٹس گزریں گے، اچھا جی امریکہ ایک سٹیبلائزنگ فورس ہے. تو اب امریکہ کدھر ہے؟ لیبنن میں وہ کدھر ہے؟ غزہ میں تمہاری بات وہ کیوں نہیں سن رہا؟ شام میں تو میں کہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ معاملہ شام کا ہے، کیونکہ شام میں آپ کا اپنا بندہ، آپ کا پروجیکٹ ہے، اس کو بھی اسرائیل نے نہیں بخشا. جو صبح شام کال کر رہا ہے آپ کو، مطلب اسرائیلیوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے، اور اس نے ایران پر حملے کو کنڈیم نہیں کیا، اس نے غزہ کی جینوسائیڈ کو کنڈیم نہیں کیا. باقی سارے ممالک تو کنڈیم کر چکے ہیں نا. یہ وہ بندہ ہے جس نے غزہ کی جینوسائیڈ کو کنڈیم نہیں کیا اور ایران پر حملے کو کنڈیم نہیں کیا. وہ تو آپ کا مطلب آپ کا جو ہے نا پروجیکٹ تھا، آپ ہی اس کو لے کر آئے، اس پر بھی حملہ ہو جانا، یہ مڈل ایسٹ میں آج ایک بڑی تبدیلی ہے. ترکی کا بیان آیا ہے کہ اسرائیلی اٹیک آن ڈماسکس آر اٹیمپٹس ٹو سبوٹاج سیرین ایفرٹس ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ سیکورٹی. تو وہ تو کر رہے ہیں. اب ٹرکی اب کیا مطلب اسرائیل سبوٹاج تو کر رہا ہے پیس کو اور اسٹیبلٹی کو. وہی بات وہ کر رہے ہیں کہ لیبیا بنانے کی کوشش شام کو کی جا رہی ہے. تو یہ ٹرکی کے مفاد میں تو نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں ٹرکی کیا کرتا ہے. کافی امریکہ کو کہہ رہا ہوگا کہ بھائی رکائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر امریکہ نہیں رکائے گا تو پھر، اور یہاں پر بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اگر شام کی فوج اب پیچھے ہٹتی ہے تو یہ سارے علاقے تو اسرائیل لے جائے گا دروز کے ذریعے، اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر کس طرح بڑھیں گے. تو یہ پہلے دن سے جب اسرائیل یہاں پر آ رہا تھا، اپنی چوکیاں بنا رہا تھا، اپنے آپ کو مضبوط کر رہا تھا، یہ اس وقت اقدام اٹھانے کی ضرورت تھی. آج تو وہ چوکیاں بنا کر اپنی سپلائی لائن مضبوط کر کے وہاں پر بیٹھ گئے، مورچے بنا کر اونچی چوٹیوں کے اوپر. اسرائیل جو سیریا کی آرمی ہے، انہوں نے کوئنترا کے اندر یہ داخل ہوئے ہیں، اسٹرانگ ہولڈ آف آرمڈ ملیٹنٹ سپورٹڈ بائی اسرائیل. تو یہ بھی بہرحال کوئنترا کے اندر داخل ہوئے ہیں. یہ اس وقت کی ہنگامی جو صورتحال ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے. اس وقت بمباری جاری، آگے کیا ہوتا ہے. کافی کوششیں تو یہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ قطری ڈیلیگیشن بھی امریکہ میں ہے، تو وہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات بھی ہونی ہے، تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی رکوائیں. لیکن اسرائیل کب تک رکتا ہے یا نہیں رکتا. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ غزہ میں اگر اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو ایک کے بعد ایک ملک جو نشانہ بنے گا. اور جو کوئی یہ ایلوژنز رکھتا ہے نارملائزیشنز کے، پیس کے، اسرائیل کے ساتھ بغیر کسی ڈیٹرنس کے، تو وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے. یہ اس وقت کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.